बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से कम पिछले 15 दिन से इस कोर्स के साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद रिमेनिंग रह जाने वाले जो असबाक हैं, जो अभी बाकी हैं, वो हैं सिर्फ 5 अल्हम्दुलिल्लाह। तो 15वें सबक में आप सबको खुशामदीद। आज हम देखते हैं कि क्या बेहतरीन हम सीखने जा रहे हैं। इस बात को ज़हन में रखते हुए कि अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन अल्हम्दुलिल्लाह। सो इंशाल्लाह हम 4:30 तक क्लास का हिस्सा रहेंगे ताकि हम तमाम हिस्से जो इस सबक के हैं उनको सुन सकें, उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें और उनको ज़हन नशीन करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, डेफ़िनेटली तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, जिसने हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई है कि आज हम सब यहाँ अपने बाकी तमाम कामों को छोड़ कुरान सीखने के लिए मौजूद 7 इंशाल्लाह तकरीबन इतने अल्फाज हैं और हम इन सब को समझ लेंगे। होमवर्क्स माशाल्लाह आप सब जो हैं वो बाकायदगी से कर रहे हैं। मुझे ऑनलाइन होमवर्क्स की तो डेफिनेटली रिपोर्ट मिलती रहती है और ये जो होमवर्क्स हैं जो सामने हैं इनके बारे में भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं माशाल्लाह जो इन्फॉर्म करते हैं कि इन 7 होमवर्क्स में से हमने इतने होमवर्क्स किए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है क्योंकि ये बहुत सारे बेहतरीन तरीके सिखाए गए हैं, जिनके ज़रिए से सीखी जाने वाली चीज़ बहुत मज़बूती से हम उसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर पाते हैं और वो देर तक हमारे ज़हन में महफूज हो जाती है। ठीक है? तो हमने डेफिनेटली इनको आदत बनाना है अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो आएँ अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। तो 3 आयात पर मुश्तमिल ये सूरा मुबारका, इसका नाम है सूरतुन नस्र। आज हम इसको समझते हैं। 30th पारा में से है ये सूरत, हम सब जानते हैं और देखते हैं कि सिर्फ ये जो 3 आयात हैं, इनका इल्म कितना वसी है। उसको कुछ समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूरतुन नस्र के तारुफ को। कुरान मजीद की ये आखिरी मुकम्मल सूरत है। आप में से सबके ज़हन में आ रहा होगा कि आखिरी सूरत तो सूरतुन नास है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान पाक का नुज़ूल होता था, मुख्तलिफ आयात एक वक़्त में नाज़िल होती थी
یا مختلف صورتیں. تو کیا تھا کہ وہ صورت جو سب سے آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور مکمل صورت لے کر آئے وہ سورۃ النصر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آخری نازل ہونے والی مکمل صورت ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے مینز کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جو دین کا کام ہے وہ مکمل کر چکے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس ملاقات کرنے والے تھے. یہ تبھی کی بات ہے. اس کے بارے میں مزید چیزیں انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے کچھ پہلے یہ صورت نازل ہوئی سن 8 ہجری میں. فتح مکہ کیا ہے؟ امید ہے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا, میں شارٹلی بتا دیتی ہوں. مکہ میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور مکہ مکرمہ میں جب انہوں نے دین کے معاملات کو باقاعدہ اس کا آغاز کیا تو وہاں کے جو کافر تھے, جو مشرک تھے, وہ ان کے دشمن بن گئے اور لوگوں کو اور نبی کو تکالیف پہنچانے لگے. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ ہجرت فرمائیں اور مدینہ منورہ تشریف لے جائیں. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی مسلمان اس وقت تک لوگ ہو چکے تھے ان کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ سب لوگ باری باری چلے گئے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ہجرت کا سال. تو اس کے بعد آنے والے ہر سال کو ہجری سال کنسیڈر کیا جاتا ہے. جیسے ہجرت کے 1 سال بعد کو کہتے ہیں 1 ہجری یا انگلش میں 1 آفٹر ہجرا. اس کا مطلب ہے کہ ہجرت فرمانے کے 8 سال کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اور فتح مکہ کیا ہے؟ جب مدینہ رہنے کے بعد کئی سال گزارنے کے بعد مسلمان ماشاءاللہ تعداد میں بھی زیادہ ہو گئے, بہت زیادہ, طاقت میں بھی, ایمان میں, ہر چیز میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ مکہ المکرمہ جسے انہوں نے بہت ہی ڈیفینیٹلی انہیں دکھ بھی ہوا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سے مکہ رہنے والے تھے, تو ان لوگوں نے مکہ کو چھوڑا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ وقت آیا کہ مکہ دوبارہ سے مسلمانوں نے فتح کیا ماشاءاللہ. تو یہ ایک بہت ہی مبارک وقت تھا. تو وقت یہ سورہ نازل ہوئی. اوکے, تو یہ عظیم خوشخبری کا موقع تھا جب مسلمان اتنے سالوں بعد اپنے ہی وطن میں, اپنے شہر میں واپس گئے, وہ بھی فاتح بن کر, فتح کر کے. ٹھیک ہے, اور تقریباً اتنا مبارک وقت تھا کہ اس وقت تقریباً تمام عرب جو علاقہ تھا, ممالک تھے, تقریباً سب نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. رائٹ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل ہو چکی تھی جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا کہ آپ دین سکھائیں. تو وہ سارا اپنا جو کام تھا, ذمہ داری تھی, احسن طریقے سے اس کو مکمل کر چکے تھے اور دنیا سے رخصت ہونے والے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ حمد کریں, تسبیح کریں اور استغفار کا حکم دیا. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں سورۃ النصر میں ہیں. آئیے ان کو سمجھتے ہیں. آیت نمبر 1, اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا کا مطلب ہے جب, جاء آ جائے, نصر اللہ اللہ کی مدد, والفتح اور فتح. اذا کا مطلب ہے جب, اور جاء وہ آیا. لیکن یہ بات میں آپ کو پچھلے 2 اسباق میں ریپیٹڈلی بتا چکی ہوں کہ جب بھی کوئی فعل ماضی کا لفظ اذا کے ساتھ جڑ کر آئے تو اذا کے آ جانے کی وجہ سے فعل ماضی کا جو معنی ہے وہ مضارع میں بدل جاتا. یعنی پہلے اس کا معنی تھا کام ہو گیا, اب اذا جڑنے سے وہ کام مضارع میں آ گیا, یعنی یا تو وہ کام حال ہوگا یا مستقبل کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے اذا جاء کا مطلب ہوتا ہے جب آ جائے. نصر اللہ اللہ کی مدد, نصر کا مطلب ہے مدد. تو ایک چیز تو یاد رکھیں کہ جو بھی مدد ہمیں ملتی ہے, جو بھی کام ہم کر پاتے ہیں, کامیابی ملتی ہے, اس میں صرف ہماری کوشش ہوتی ہے, لیکن وہ کامیاب تب ہوتے ہیں ہم اس چیز میں جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم نے پہلے کلاسز میں ڈسکس بھی کی ہیں گاہے بگاہے کہ کچھ بھی چاہیے, اگر ہم کسی چیز میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں 2 چیزیں کرنی ہے. ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا, اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے کوشش بھی کرنی ہے. وہ جسم اور روح جو اللہ نے ہمیں دیا, وہ دماغ جو ہمیں دیا, اس کو استعمال کرتے ہوئے بہترین کوشش کرنی ہے, کیونکہ اللہ نے انسان کو کی تخلیق ہی ایسی کی ہے کہ وہ کام کرے, ایفرٹ کرے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے. یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ شرط ہیں. تو بہرحال جب اللہ کی مدد شامل ہوگی تب وہ کام ہوگا, اگر نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں ہوگا. یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے,
تو نصرت سے مراد کیا ہے؟ حقیقی مدد یہاں جو اللہ کی طرف سے آئی وہ کیا ہے؟ حق کا غلبہ. بہترین مدد تب ہے اللہ کی ہم پر کہ حق پھیل رہا ہو، دین پھیل رہا ہو. سبحان اللہ. الفتح کا مطلب ہے، دو معنی ہیں عربی زبان میں، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایک تو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ہم نے ٹیبل اسٹڈی کیا تھا، فتح اس نے کھولا، فتحو سب نے کھولا گرامر کے پورشن میں. تو ایکچولی وہ بھی الفتح سے ہی تھا، اور اس کا دوسرا مطلب ہے جیت یا کامیابی. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جیت اور کامیابی کی صورت میں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. تو پہلے تو فوری طور پہ آگے سمجھنے سے پہلے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب فرما. ٹھیک ہے، احتساب کریں کہ اب تک ہم نے کیا کیا ہے. کیا ہم نے بھی کوشش کی ہے جیسے ہماری نبی نے کتنی محنت کی، کتنی محنت کی، کتنے مسلمانوں نے قربانیاں دی، محنتیں کی، ایفرٹس کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا احتساب ہمیں کرنا ہے. پھر پلان بنانا ہے کہ آنے والے وقت میں چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے. آنے والے وقت میں ہمیں ایفرٹ کرنی ہے دین کے معاملے میں. انفرادی طور پہ میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں، مجھے یہ دیکھنا ہے، اور اجتماعی طور پہ میں آپ سب کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کیا کر سکتی ہوں، مجھے یہ بھی دیکھنا ہے. تو دونوں طرح سے ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کا پلان بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جب کوئی بھی ایفرٹ ہوگی تو ایفرٹ کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایفرٹ لگنے کے لیے جسمانی طور پہ ہمیں ایفرٹ کرنی ہوگی، ہمیں اپنا وقت لگانا ہوگا، ہمیں اپنا پیسہ لگانا ہوگا، جو ٹیلنٹ جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہمیں اسے استعمال کرنا ہوگا. یہ ہم پر ہوگا کہ ہم اللہ کے لیے کیا کیا قربان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فوراً اللہ سے دعا کر لیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے، اور احتساب کریں کہ جو کام ہم نے آج تک کیے ہیں کیا ہمارے کام ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کو بلانے والے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو جب مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی جنگ بدر کے میدان میں، تو فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے نا قرآن میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسے مدد فرماتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں؟ ہمیں اس کو سوچنا ہے، اور پھر آنے والے وقت کے لیے ہمیں پلان بنانا ہے اور دوسروں کو بتانا بھی ہے. الحمدللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کو اب ہم پورے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم اس کا معنی جانتے ہیں. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. کتنا خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے یہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ اور آپ دیکھیں، النَّاسَ لوگوں کو. یاد رکھیے یہ اسٹیٹمنٹ پہلے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی نا، تو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نبی سے خطاب فرما رہے ہیں، اور پھر ان کے توسط سے ہمیں بھی ملی. یعنی جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک انسان کے لیے قرآن کی ہر آیت فائدہ مند ہے. یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ بات یہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہی ہے، اور پھر سیکنڈلی ہم نے بھی ہر لفظ اور ہر جملے سے، ہر آیت سے فائدہ حاصل کرنا ہے. ورأیتا یہ دو الگ لفظ ہیں. وا کا مطلب ہے اور، رأیتا آپ دیکھیں. تو دیکھیں رأیتا بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پڑھا فعلتا آپ نے کیا، انتا آپ. ٹھیک ہے، اسی طرح ہے رأیتا. تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اس کا معنی ہونا چاہیے آپ نے دیکھا. ایسا ہی ہے ایکچولی، لیکن کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلی آیت میں ہم نے لفظ پڑھا تھا اذا، تو اس کا اطلاق یہاں بھی ہو رہا ہے. اذا جب آ جاتا ہے ماضی کے ساتھ تو معنی جو ہے وہ مضارع میں چلا جاتا ہے. تو ہم اس کا معنی پڑھتے ہیں اور جب آپ دیکھیں. الناس لوگوں کو، یہ لفظ تو ہم نے ابھی بہت زیادہ پڑھا ہے سورۃ الناس میں، اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. اس کا مطلب ہے لوگ. ٹھیک ہے، انسان، آدمی، الناس لوگ. جی، تو یہاں پر کون سے خاص لوگ مراد ہیں؟ اگر ہم بات کرتے ہیں اسی وقت کی جب یہ سورہ ہمارے نبی پر نازل ہوئی، تو اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو عرب میں رہنے والے تھے، وہاں کے مختلف ٹرائبس، قبیلے. ٹھیک ہے، وہاں کے رہنے والے مختلف لوگ، ان کی بات ہوئی ہے یہاں پر. یدخلون فی دین اللہ افواجا. یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں. یدخلون یہ ٹیبل ابھی ہم نے گرامر میں اسٹڈی نہیں کیا، لیکن آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا یعلمون، یعملون، یفعلون، تو اس کا مطلب ہے، اشارہ کیا ہے؟ وہ سب کر رہے ہیں، وہ سب جان رہے ہیں، اس طرح کا معنی ہے، یا جانتے ہیں. ہم نے یہ فعل مضارع میں پڑھا ہے. اسی طرح یدخلون وہ داخل ہو رہی ہیں یا وہ داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دخول داخل ہونا،
اور خروج باہر جانا. یہ لفظ داخل اور خارج کے جو لفظ ہیں یہ ہم اردو میں بھی سمجھتے ہیں. فی دین اللہ, اللہ کے دین میں. سبحان اللہ, اللہ کے دین یعنی دین اسلام. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں کہ دین کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک تو بدلہ اور ایک ہوتا ہے نظام زندگی. اور اسلام جو ہے وہ پورا نظام زندگی ہے. اسلام کسی ایک وقت کا نام نہیں کہ بس آپ نماز پڑھ لیں, یہ مکمل نظام زندگی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے دین کی یعنی دین اسلام کی, کہ وہ لوگ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. ٹھیک ہے, کون سا دین ہے یہ عیسائیت نہیں ہے. کرسچینٹی میں کیا ہے, فوکس ہے صرف پرستش پہ, پوجا پہ, کہ بس چرچ میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں بس اس کو جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے. باقی چیزوں میں جو ہے وہ آپ کو تعلیمات اس طرح سے نہیں ملتی. بزنس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, ہمیں کمانا کیسے چاہیے, ہمیں لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں سوسائٹی کے, کمیونٹی کے, سیاست کے قانون, یہ چیزیں نہیں ملتی. کمیونزم کی بات کریں, لوگ کئی جو اس کو فالو کرتے ہیں, وہاں پر کوئی جو ہے وہ رب کے ساتھ کوئی کنیکشن, کوئی جو ہے وہ عبادت کا اس طرح کی جو عبادت ہے جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں, سبحان اللہ, تو اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں وہاں پر موجود نہیں ہوتی. وہاں صرف بات ہوتی ہے تجارت کی, فائنانس کی, معیشت کی, سیاست کی. ٹھیک ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ کمیونزم ہے, بس اس کو فالو کرو. اسلام وہ دین ہے, ایکچولی دین ہے, نظام زندگی, جس میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہی تو اصل دین ہے, باقی تو انسانوں نے بنائے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا تو دین یہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو حقوق اللہ کا بھی پتہ چلتا ہے, آپ کی عبادت اس طریقے سے کیسے کرنی ہے, نماز کیسے ادا کرنی ہے, روزے کیسے رکھنے ہیں, حج کیسے کرنی ہے, تمام معاملات حقوق العباد کا بھی پتہ چلتا ہے, لوگوں کے کیا حقوق ہیں, آپ نے فیملی میں کیسے رہنا ہے, آپ نے اپنے شہر میں کیسے رہنا ہے, ہمسایوں کے ساتھ آپ کے حقوق کیسے ہونے چاہیے, معاملات جو ہیڈز ہوتے ہیں جیسے ہیڈ آف دا کنٹری, منسٹرز, پرائم منسٹرز, ان کو کیسے چلنا ہے. آپ اگر کما رہے ہیں, ارننگ کر رہے ہیں, تو کمائی کا طریقہ, تجارت, معیشت, وہ سب کیا ہوگا. غرض ہر شعبے میں, ہر ایسپیکٹ کے حوالے سے اسلام ہمیں رہنمائی فراہم کرے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو اسلام ایسا بہترین دین ہے کہ اس میں ہر کام عبادت ہے, ہر کام عبادت ہے, اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور وہ نیک عمل ہو. سبحان اللہ, کس قدر آسان ہے نیکیاں کمانا. ہم 24 گھنٹے نیکیاں کما سکتے ہیں. کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں وہ اسلام کے طریقے کے مطابق کریں, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو, کھانا پینا, سونا جاگنا, فرینڈ سے ملنا, باہر آؤٹنگ پہ جانا, کچھ بھی ہو, وہ دین کے مطابق ہو, اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, اور اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھا جائے, تو وہ عبادت ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. بات ہو رہی ہے افواجا, فوج در فوج, یعنی فوج فوج بن کے, گروپ بن کر, گروپ کے گروپ. ٹھیک ہے, فوج کا لفظ ہم جو ہے وہ اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں, پاکستانی افواج. ٹھیک ہے, پاکستانی فوجی, فوج, اور اس کی فوج کی جمع ہے افواج. یہ ایکچولی عربی زبان کا لفظ ہے. اوکے, تو کون سی آیت ابھی ہم نے سمجھی, آیت نمبر 2 سورۃ النصر کی, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے, پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی مدد آ گئی, فتح, جیت ہو گئی, آپ کو فتح حاصل ہوئی. اور دیکھیں آپ نے جو ساری زندگی محنت کی ہے, اپنے رب کو بھی راضی کیا, دعائیں بھی مانگی اور محنت بھی کی, قربانیاں بھی دی, تو اے نبی دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اب آپ کے اللہ کے دین میں فوج در فوج. ایک دم سے آسانی سے تو اسلام کسی نے قبول نہیں کیا نا, چند لوگ شروع میں مسلمان ہوئے, پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھنے لگی, لیکن ہمارے نبی نے صبر و استقامت کے ساتھ محنت کو جاری رکھا. تو دیکھیں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کی محنت کے ساتھ, آپ کے رب کی مدد کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک, گروپ کے گروپ بن بن کر آ رہے ہیں. اور ایسا ہی ہوتا تھا, پتہ ہے, بعد میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے ایک ایک نہیں, گروپ کے گروپ بن کر آتے تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کہتے تھے ہمیں اسلام قبول کرنا ہے. سبحان اللہ, کتنی خوش نصیبی کی بات ہے, اور کتنا اچھا وقت ہوگا وہ, کتنا مبارک وقت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو نتیجہ فتح و نصرت کا کیا ہوا, اللہ کی مدد اور فتح, جیت کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو حقیقی جو جیت ہے نا, وہ ہے لوگوں کا دین میں داخل ہونا. اس بات کو یاد رکھیں. تو کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟
یہ بات، یہ کام، یہ ذمہ داری نبیوں کے بعد ہم پر ہے. ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے، نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب نیت کرتے ہیں خلوص دل سے، تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں تو چیزیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں اور خود بخود رستے بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہی ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. تیسری آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہمارے سامنے ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فَسَبِّحْ، اس کو ہم دو حصوں میں الگ کر کے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دو الگ الفاظ ہیں. فا کا مطلب ہے پس، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. سبح جیسا لفظ بھی ہم نے یہ لفظ بھی پہلے پڑھا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. تسبیح رکوع اور تسبیح سجدہ ہم نے پڑھی تھی پچھلے اسباق میں. تو ہم نے پڑھا تھا تسبیح کا کیا معنی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا. تو سبح کا مطلب ہے پاکی بیان کریں، بس پاکی بیان کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی جن سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی مدد اور کامیابی حاصل ہو گئی. اور دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک دین میں آ رہے ہیں، فوج در فوج بن کر دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو اب آپ کا کیا کام ہے؟ اب آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، بس پاکی بیان کیجئے. سبح، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. بحمدی، حمد کا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بی کا لفظ بھی پڑھ چکے ہیں. سبحان اللہ. یہ سب لفظ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے. بی کا مطلب ہے ساتھ یا سے. اس کی مثالی جملہ جو ہم نے سمجھنے کے لیے یاد کیا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے. تو بی کا لفظ ہمیں سمجھ آ گیا. حمد بھی ہم نے الحمدللہ میں پڑھا تھا. حمد کے دو معنی ہیں، تمام تعریفیں اور شکر. ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے وہ تعریف کی بات ہو رہی ہے. دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو تلقین کریں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ پاکی بیان کریں، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں تسبیح اور حمد دو مختلف چیزیں ہیں. ویسے مختصراً تو ہم سب جانتے ہیں تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرو. حمد اور تسبیح میں فرق کیا ہے وہ ذرا دھیان سے دیکھیں. حمد جو ہے یہ بیان ہے اللہ کی خوبیوں کا، کہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے، اور تسبیح یہ بتا رہی ہے کہ اللہ میں نقص کوئی نہیں ہے. یعنی حمد ہونے کا بیان ہے اور تسبیح کوئی چیز نہ ہونے کا. اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں. حمد کا مطلب ہے تعریف، یعنی ہر خوبی ہے اللہ میں، وہی تعریف کے قابل ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. اور تسبیح کا مطلب ہے کہ نہیں ہے اس میں کوئی عیب، نہیں ہے اس میں کوئی خرابی، نہیں ہے اس میں کوئی نقص، نہیں ہوتی اس سے کوئی غلطی، تو وہ ہر نقص سے پاک ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے. کس کی پاکی بیان کریں، کس کی تعریف کریں؟ ربی کا، آپ کے رب کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں آپ کے رب کی. ہم نے پہلے پڑھا تھا ربو کا، تو اسی طرح سے ربی کا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں اپنی زبان میں بھی تو ہم یہ کہتے ہیں اپنے رب کی، آپ اپنے رب کی، تو اسی انداز میں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بس باقی بیان کریں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی. اور رب کون ہے؟ رب اس کو کہتے ہیں جو محبت سے خیال رکھنے والا ہو، زندہ رہنے کے لیے ہر چیز عطا کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، تو کہا جا رہا ہے آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں تعریف کے ساتھ. وَاسْتَغْفِرْهُ، وا اور استغفر بخشش طلب کریں، مغفرت مانگیں، معافی مانگیں. ہو اس سے، وا اور استغفر بخشش طلب کریں، ہو اس سے. اور اب تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور معافی مانگیں اللہ سے. اب ہم جانتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ متقی اور اللہ کا پسندیدہ تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے، مینرز. اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے استغفار کیجیے، تو ایکچولی یہ میسج ہم سب کے لیے ہے. اور ہم سب کو یہ کرنا ہے جب بھی کوئی، اگر ہمیں عام روٹین میں بھی کوئی کامیابی حاصل ہو تو ہمیں سوچنا ہے یہ اللہ کی مدد سے ہوئی ہے. یہ ایک فوری طور پہ جو اپنی لائف کے ساتھ میں اس آیت کو، اس صورت کو جوڑ کر آپ کو بتا رہی ہوں. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جب کوئی کامیابی حاصل ہو فوراً اپنے رب کی پاکی بیان کریں تعریف کے ساتھ اور معافی بھی مانگیں.
اپنی غلطیوں کی، اور اس کے لیے کہ اللہ مجھے بخش دے. سبحان اللہ. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہم استعمال بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے. تو ایکچولی اپنے لیے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ تو ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما. تو اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے یعنی عیبوں سے پاک ہے، اور اس میں کوئی نقص کمزوری کچھ ایسا نہیں. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کے دباؤ میں ہے. وہ جو چاہے کرے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں، اپنے اختیارات میں. اس کو ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا سورۃ الاخلاص میں، آپ کو یاد ہوگا. الحمدللہ. تو اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. وہ جو غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، ستار ہے، چھپانے والا ہے ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو. کتنی چیزیں ہیں جو ہم سے غلط ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. ہم تو جانتے ہیں نا. رحمان ہے، بہت شدید رحم کرنے والا ہے. رحیم ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. علیم ہے، سب جاننے والا ہے، ہر چیز. خبیر ہے، باخبر، ہر چیز کی اللہ کو خبر ہوتی ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. سمیع ہے، سننے والا ہے، ایسے سننے والا کہ بات ابھی ہمارے دل میں ہوتی ہے اور اس کو پتا ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک ہی وقت میں سب کو سنتا ہے، سارے لوگوں کی زبانوں میں، جس بھی زبان میں کوئی پکارے وہ سنتا ہے. سبحان اللہ. وہ کیسا عظیم رب ہے. کبیر، وہ بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی کمال ہے. خالق، سب کو پیدا کرنے والا ہے. جمیل، خوبصورت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ساری خوبیاں وغیرہ، مطلب ہماری کیا حیثیت اور اوقات اور مجال کے ہم تعریف کا حق ادا کر سکتے. جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. سبحان اللہ. تو تمام خوبیاں ہیں اللہ کے اندر. دنیا میں بھی اگر ہمیں کوئی بھی شخص اگر ہمیں پسند ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے جو پسند ہوتا ہے. شاید وہ دیکھنے میں اچھا لگے، شاید اس کا اخلاق اچھا ہو، کسی کا پیسہ متاثر کرتا ہے، کوئی بہت ہی طاقتور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب بہت ساری کوئی کسی بڑے رینک پر ہوتا ہے، بہت بڑا کوئی کسی جگہ کا، کسی محکمے کا آفیسر ہوتا ہے، اس کی اتھارٹیز ہوتی ہیں. تو دیکھیں اگر محبت کرنے کی وجہ یہ ہے تو سب سے زیادہ محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ بیسٹ ہے. وہ خوبصورت ہے تو خوبصورتی میں سب سے بڑھ کر ہے. وہ طاقتور ہے تو اس سے بڑی تو طاقت ہے ہی نہیں کوئی. وہی تو ہے اصل طاقتور. باقی طاقتیں تو اللہ نے دی ہیں باقی سب کو تھوڑی تھوڑی وقت مقررہ تک کے لیے. وہ سنتا ہے تو سب سے بہترین سنتا ہے. سبحان اللہ. وہ رحمان ہے تو اس سے زیادہ رحمان کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. 99 نام ہے، ہر ایک نام پر ذرا غور کریں، کیسے قابل تعریف ہیں، کتنی بہترین صفات ہیں. تو تعریف وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جائے. اور تعریف کے لیے ڈیفینیٹلی ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اللہ سے کوئی شکایت نہ ہو. اگر کہیں ساتھ ساتھ تو ہم اللہ سے شکایتیں کر رہے ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ کیوں دے دیا، اور ساتھ ساتھ ہم کہیں ہم تعریف کر رہے ہیں، تو وہ پھر تعریف ہو نہیں سکتی. کیونکہ اگر اسی دل میں شکایت بھی ہے تو وہ سچی تعریف نہیں ہوگی. سچی تعریف تو تب ہوگی نا جب آپ کا دل صاف ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے. پاکیزگی کا ہمیں جب یقین ہے کہ وہ پاک ہے، جو بھی ہے میری زندگی میں وہ درست ہے، تبھی ہم صحیح تعریف کر پائیں گے. ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص ہیں اگر اس پر استغفار نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں، یہ بھی ضروری ہے. اور دعاؤں میں سے ویسے تو ہر دعا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو. دعا مانگنے والے لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنا دعا مانگے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں. اور ساری دعاؤں میں اللہ کی سب سے پسندیدہ دعا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے. تو جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے، کوئی کامیابی ملے، تو کیا کریں؟ اللہ کی پاکی بیان کریں، تسبیح کریں، حمد کریں یعنی اللہ کی تعریف و شکر کریں، اور استغفار یعنی بخشش طلب کریں اللہ سے. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی کے توسط سے ہمیں بھی کتنے بہترین میسیجز مل رہے ہیں. الحمدللہ. اب جب انشاءاللہ آج ہم سورۃ النصر کو اپنی نماز کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ آج ہم سمجھ رہے ہیں اور سمجھ کر پوری محبت سے اس کو ادا کریں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر. بس پاکی بیان کریں، تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش مانگیں، بخشش طلب کریں. انہ کان توابا. بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. سبحان اللہ. انہ، یہ دو الفاظ ہیں. انہ کا مطلب ہے بے شک، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اور اگر اس کا ٹیبل بنائیں ہو کے ساتھ تو بنتا ہے انہ بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انہ کا بے شک آپ. اس طرح سے پورا ٹیبل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. کانا کا مطلب اصلی معنی ہے کانا کا تھا،
جیسے انگلش میں کہتے ہیں واز، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کا معنی ہے تھا. لیکن جب کبھی قرآن میں یہ لفظ، یہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو تھا معنی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سے ہیں، ابھی بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. کوئی اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ تو ہے ہی نہیں، جیسے ہمارا ایک ڈیٹ آف برتھ اور ایک ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہیں ہے. تو اللہ کے لیے تھا کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. جب بھی یہ لفظ آئے گا ہم ہے کا لفظ استعمال کریں گے، بے شک وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوگا جو میں آپ کو بتا چکی ہوں ابھی. توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا. اب ذرا عربی زبان کے حساب سے سمجھے، توبہ کا مطلب ہے وہ پلٹا، کوئی بھی کسی کام سے کہیں جا کر پلٹنا، یہ ہوتا ہے توبہ. تائب کا مطلب ہے پلٹنے والا، اور تواب بار بار پلٹنے والا، یعنی جو بار بار پلٹ کر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رائٹ. تو دیکھیں دو انداز بیان کیے گئے ہیں یہاں پر لکھنے کے. اگر آخر میں دو پیش ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا، جو بار بار بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کے نام کے آگے اگر دو پیش ہیں تو جمع بناتے ہوئے واو نون کا اضافہ ہوگا، اور اگر دو زبر دو زیر ہیں تو جمع بناتے ہوئے یا نون کا اضافہ ہوگا. یہ ہم بہت شروع میں چیپٹر 2 میں آئی تھنک ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا کہ جمع کیسے بنانی ہے اگر مذکر واحد ہے. ٹھیک ہے، فوراً سے دعا مانگ لیں کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے. جی، تو ذہن میں رکھیں کہ عظیم الشان خوشخبری ہے یہ ہم گناہ گاروں کے لیے. کتنی بڑی خوشخبری ہے جو ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. ہم لوگوں کو چاہے بتائیں نہ بتائیں، ہم دل میں سوچتے ہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں پورے دن میں، کتنی چیزیں، کتنے فرائض ہیں جو ہم پورے نہیں کرتے، کتنی چیزیں ایسی کرتے ہیں جو اللہ نے منع کی ہیں. تو ہم تو دل میں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں نا. لوگوں کو تو نہیں بتاتے کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں. کچھ غلطیاں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں. غلطیاں تو ہیں. اب ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اور خوشخبری ہے یہاں کہ اللہ سے توبہ کر لو، مغفرت مانگو، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنے بارے میں تواب، توابا، وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. تم توبہ تو کرو. تو یہ ہمارے لیے تو گڈ نیوز ہے کہ اس طرح ہماری توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. تو کبھی بھی مایوس نہ ہو. مسلمان کو تو مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. اتنا رحمان ہمارا رب ہے، اتنا رحیم ہے، اور وہ خود فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، تم توبہ تو کرو. پھر بھی اگر ہم توبہ نہ کریں، پھر بھی توبہ نہ کریں، تو پھر کس قدر بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ معاف کرنے والا خود کہہ رہے معافی مانگو، میں معاف کرتا ہوں، ہم پھر بھی معافی نہ مانگیں. تو سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گناہ کو، جو غلطی کی ہے اس کو ماننا ہوگا کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، اعتراف کرنا ضروری ہے. پھر شرمندگی ہونی چاہیے دل میں، دماغ میں، سچی والی امبیرسمنٹ کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ہو گیا یا میں نے یہ کر دیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باقاعدہ اظہار کریں، معافی مانگیں جیسے کچھ مانگا جاتا ہے، اور پھر وعدہ کریں کہ انشاءاللہ میں دوبارہ یہ کبھی نہیں کروں گا. میری پوری کوشش ہوگی کہ اپنی پوری نیت سے میں کبھی یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا. اور پھر یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میری توبہ قبول ہوگی. یقین بھی رکھنا ہے اور توبہ کرتے رہنا ہے کیونکہ غلطیاں تو ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ توبہ قبول کرنے والے. ہمارے نبی خود استغفار کرتے تھے. تو اس لیے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم کہیں اچھا میں نے تو آج شاید کوئی غلطی شاید کی ہی نہیں ہے، میں نے تو آج سارے کام اچھے اچھے کیے ہیں تو میں کیوں توبہ کروں. نبی کو کہا جا رہا ہے، خود دیکھیں کیا ہم ان سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم بہت زیادہ الحمدللہ اگر ہم فرائض پورے کر بھی رہے ہوں، بہت ضرورت ہے ہمیں توبہ کی، بہت غلطیاں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فوری توبہ قبول کریں. اگر کوئی ہم بہت بھوکے ہوں، بہت زیادہ بھوک لگی ہو، ٹھیک ہے، اور کھانے کو کچھ نہ، اور کوئی دوست ہمیں جو ہے وہ کہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ کھانا کھلاتا ہوں، تو کیسی جو ہے وہ ہم فوری جو ہے وہ اس کی طرف جائیں گے نا. تو اب دیکھیے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ معافی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، تو ہمیں تو فوراً پلٹنا چاہیے، جانا چاہیے اللہ کی طرف. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انہ کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. تو اس صورت سے اگر ہم سمرائز کریں، خلاصہ دیکھیں، تو 4 باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں. ان کو بہت دھیان سے رکھیں، پلو سے کہتے ہیں باندھ لیں اس کو، ان کو ہم نے کبھی بھولنا نہیں ہے پوری زندگی. پہلی چیز، کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے. یاد رکھیں کبھی بھی کوئی کامیابی ملے تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے، اس میں ہمارا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. وہ جو محنت کی ہے وہ توفیق بھی اللہ نے دی ہے، تو اس کا کریڈٹ سارا اللہ کو جاتا ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے کر دیا. دوسری بات، کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے.
ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. ایک تو کامیابی وہ ہے جو ہمیں چاہیے بہت ساری چیزوں میں, مجھے یہ چاہیے, آپ کو کچھ اور چاہیے, لیکن اصل جو کامیابی اللہ کے نزدیک کو یہ ہے اسلام میں داخل ہونا لوگوں کا. اس کا مطلب ہے اگر ہم بھی اسلام میں داخل ہوں گے تو وہ ہمارے لیے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کامیابی ہے اللہ کے نزدیک, اصل ہماری کامیابی ہے وہ. اور دیکھیں جیسے کہ پہلے پوائنٹ میں ہے کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اب دیکھیں اس کی بڑی اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی, دلیل ہوگی, ہمارے نبی نے جتنی قربانیاں دی ہیں, ان کو تو پتہ ہی تھا نا کہ میں نبی ہوں, میں اللہ کا محبوب ہوں. پھر بھی دیکھیں کتنے واقعات ہیں, ان پر کوڑا پھینکا گیا, ان پر وہ طائف کے لوگوں نے پتھر اس طرح سے پھینکے کہ آپ لہو لہان ہو گئے. وہ کتنے واقعات ہم سنتے ہیں. ہم نے کوئی ایسی چیز کبھی برداشت ہی نہیں کی. اپنی زندگی کو کمپیئر کریں ذرا, نبی نے لائف کیسی گزاری, اتنی محنتیں کی, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, خوشخبری سنا رہے ہیں, لیکن فرما رہے ہیں اپنے رب کی پاکی بیان کرو, رب نے کیا یہ, سبحان اللہ, بے شک سچ ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے مدد اللہ کی طرف سے ہے. کامیابی کا مطلب ہے کہ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا. در حقیقت جب کامیابی حاصل ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے, تعریف اور شکر کرنا ہے, اور گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اور چوتھی بات یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے, اس لیے جب بھی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں. سبحان اللہ. ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا الحمدللہ. ایک انتہائی خوبصورت صورت, اس سے بہترین میسج ہم نے سیکھا. اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. والسلام علیکم. بسم اللہ الحمدللہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سبق 15 کا دوسرا حصہ یعنی اے پارٹ کے بعد بی پارٹ سمجھنے ہم جا رہے ہیں, جو ہے گرامر کے بارے میں. اور یہ گرامر سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن کو خود سے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, خود سے سمجھنا کہ یہ لفظ کیسے ہے, یہ اللہ نے فرمایا. جب آپ گرامر کی روح سے اس کو باقاعدہ سمجھتے ہیں تو جو سمجھ آتی ہے نا, وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, تب ہی ہم پوری طرح سمجھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. تو ہمیں گرامر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں. آج ہم فعل امر اور نہیں سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں 3 ٹیبلز افعل, افتح, اجعل ہم سیکھیں گے. انتہائی انٹرسٹنگ اور آسان ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھیں. ٹی پی آئی اس کورس کا ایک بہت ہی خاص حصہ ہے گرامر کو سیکھنے کے لیے اور آسان بنانے کے لیے. تو اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ سسٹر سمیہ رفیق ابھی دہرائیں گی. سسٹر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا مائک آن کر لیں. جی. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. مل کر کیجئے, ماشاءاللہ. سسٹر اشال باجوہ, میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس کو پریکٹس کر لیں ایک بار. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. ماشاءاللہ, بہترین. تو امید ہے اس پریکٹس کے بعد سب کو یہ یاد رہے گا کہ پورے آج کے لیسن میں ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. ان میں سے ہماری ایک بھی حص, ایک بھی سینس جو ہے نا وہ سونی نہیں چاہیے. ان ساری سینسز کو جگائے رکھیں تو چیزیں ہمارے لیے آسان ہوں گی. آج سے پہلے اگر ہم نے افعال کی بات کریں کہ فعل کے حوالے سے ہم نے کیا سیکھا, تو اس میں ہم نے فعل ماضی کا ٹیبل سیکھا, فعل مضارع کا ٹیبل سیکھا. ہم نے جانا ان کے بارے میں اور دیکھا کہ ان میں تبدیلیاں کہاں کہاں واقع ہو رہی ہیں. فعل ماضی کے آخر میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اور فعل مضارع کے شروع میں. ٹھیک ہے, آج میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ, ایک بہت ہی جو ہے وہ سمجھ آنے والا لفظ بتا رہی ہوں. بہت آسان ہے, جو بھی سامنے ہے. فعل مضارع کے پہلے لگانے کے لیے لفظ ہے سوفا. قرآن میں بہت جگہوں پر ہم اس لفظ کو پڑھتے بھی ہیں, 30 پارہ میں بھی. سوفا کا مطلب ہے جلد, ان قریب. جیسے ان قریب کوئی کام ہونے والا ہے. آپ سب جانتے ہیں ماضی کا مطلب ہوتا ہے کام ہو چکا, مضارع کا مطلب ہوتا ہے کام ابھی نہیں ہوا, یا تو کام ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ہم آنے والے وقت میں بھی سمجھ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو جلد اور ان قریب کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام ہم کہیں کہ جلد ہونے والا ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کورس 1 ان قریب مکمل ہونے والا ہے, جلد مکمل ہونے والا ہے, مکمل ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے عربی میں سوفا کا لفظ استعمال ہوگا. تو اب اس کی پریکٹس کے لیے, بہترین پریکٹس کے لیے ہم اس کو فعل مضارع کے ٹیبل کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں تو ہمیں باتیں بہت اچھے سے, یہ والی بات سمجھ آ جائے گی. سوفا کو اگر ہم جوڑ دیں, ہم نے پہلے پڑھا تھا, چلیں ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیں کہ سوفا سمجھو یہاں نہیں ہے, تو ہم کیسے ٹیبل پڑھتے ہیں. فعل مضارع میں ہاتھ کا اشارہ یہاں ہے, یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس کا معنی حال بھی ہے مستقبل بھی.
یفعلو وہ کرے گا، یفعلونا وہ سب کریں گے، تفعلو آپ کریں گے، افعلو میں کروں گا، تفعلونا آپ سب کریں گے، نفعلو ہم سب کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں اگر ہم اس کے ساتھ لگا دیں سوفا، اگر ہم اس کے ساتھ لگا دیں سوفا تو اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب، یعنی بہت مطلب جلد کچھ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ٹیبل کیسے ہوگا؟ سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. سبحان اللہ. سسٹر شیزا اگر آپ اپنا مائک آن کر کے اس کی ایک بار پریکٹس کروا دیں اس ٹیبل کی. سسٹر شیزا. جی میم اردو میں بھی بولنا ہے؟ جی اردو میں بھی. سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی اب ایک اور چیز میں بتا رہی ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا یہ کام جلد ہونے والا ہے، ایک ہم کہتے ہیں بہت جلد، بس ہونے ہی والا ہے بہت جلد، ویری سون انگلش میں کہتے ہیں نا. تو اس کے لیے سبحان اللہ ہمارے پاس لفظ ہوگا سا، یعنی اس انداز سے آپ کو یاد رہے گا کہ اتنی جلدی کام ہونے والا ہے کہ سمجھے سوفا بھی نہیں پڑھا، بس ہم جلدی میں پڑھیں سا. مطلب اگر سوفا پڑھیں گے تو مطلب ہوگا جلد کوئی بھی کام ہونے والا ہے، ان قریب. اور اگر ہم کہیں گے سا، اگر قرآن میں بھی یہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے بہت ہی جلد ہونے والا ہے، ویری سون. ٹھیک ہے. ان دونوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے. اسی طرح اب ہم نے یفعلو کے ٹیبل کے ساتھ سوفا نہیں جوڑا، صرف سا جوڑا، یعنی بہت بہت ہی جلد کام ہونے والا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں، سسٹر ماہین نبیل نے سسٹر اپنا مائک آن کریں اور اس ٹیبل کی پریکٹس کریں. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلونا وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سأفعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلونا آپ سب جلد کریں گے، بہت جلد. سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. ماشاء اللہ بہترین کوشش. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ. تو بالکل ایسے ہی مسکرائیے دل سے. خوشی، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی پورے دن میں؟ اس سے خوبصورت کام اور کیا ہوگا کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں. تو مسکرائیے اور اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بہترین کام ہے اللہ کے نزدیک، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا. ٹھیک ہے. آج کا اصل سبق کیا ہے؟ اب ایک تو میں نے آپ کو لفظ سکھا دیا، سوفا جلد، سا بہت جلد. آج فعل میں جو ہم نے جیسے پہلے فعل ماضی سیکھا مضارع، آج کا اصل سبق کیا ہے؟ امر و نہیں. یہ اصل میں لفظ ہے امرن. امر، امر جیسے کسی کام کو بھی کہتے ہیں نا، کسی کو حکم دینا یا ریکویسٹ کرنا کہ آپ یہ کام کریں. نہیٌ لفظ ہے، لیکن ہم یہاں پر پڑھنے میں اردو کے حساب سے ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں لفظ ہے نہیٌ، یہاں پر جو ہے وہ دو پیش ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے منع کرنا. یہ ملتا جلتا ہے نا اردو سے، جس میں نہیں کہتے ہیں ہم نہیں. تو یہاں اگر کسی کام سے ہم کسی کو روکیں گے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوں گے افعال، ان کو ہم کہیں گے نہیں. تو آج ہم ان دو لفظوں کو سیکھیں گے. دو امر سیکھیں گے، ایک واحد کے لیے ایک جمع کے لیے، دو نہیں سیکھیں گے، ایک واحد اور ایک جمع کے لیے. ٹوٹل 4 لفظ ہمیں سیکھنا ہے جو انتہائی دلچسپ ہیں. سو گیٹ ریڈی. کرنا کیا ہے، ذرا اس سلائڈ کو غور سے دیکھیں. اس سبق میں ہم فعلا سے امر کے لفظ بنائیں گے. آج ہم نے ماضی مضارع تو ہم نے سیکھ لیا، آج ہم امر بنائیں گے، امر کی. ٹھیک ہے. امر بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس اگر لفظ ہے فعلا، فعل ماضی کا پہلا لفظ ہے نا، فعلا اس نے کیا. ٹھیک ہے. اور تو اگر ہم سامنے والے کو کہہ رہے ہیں اور وہ مضارع میں کہہ رہے ہیں، جیسے یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو. سامنے والے کو کہہ رہے ہیں آپ کرتے ہیں کوئی بھی کام، تو ہم کہتے ہیں تفعلو تفعلو. تو یہ انہوں نے یہی لفظ لیا. اگر اس لفظ کا پہلا تا، پہلا جو حرف ہے وہ گرا دیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ختم کر دینا. یہ ایک آسان طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور آخر میں جو پیش ہے اس کو بھی گرا دیا جائے گا، یعنی مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اب ہمارے پاس کیا بچا؟ فا آ گیا. فا پر ہے جزم، عین پر زبر ہے اور لام پر بھی جزم ہے. لیکن یاد رکھے عربی زبان میں کوئی بھی لفظ جو ہے وہ سائلنٹ حرف سے شروع نہیں ہوتا. جیسے انگلش میں تو ہم کہتے ہیں نا اسکول، اسکول، ایس کے اوپر کوئی سا کول نہیں ہے، سی کول نہیں ہے، اسکول ہے، پڑھ لیتے ہیں. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. پہلا جو حرف ہے اس کی کوئی باقاعدہ آواز ہونی چاہیے، وہ سائلنٹ جزم سے شروع نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم وہاں پر
हमजा लगा रहे हैं उसके शुरू में, ठीक है, अलिफ जो आपको नजर आ रहा है उसके नीचे जेर है, ठीक है, ओके जी। अब हमने उसको लगाया तो बन गया इफ़ाल, राइट। ये एक छोटी सी मिसाल थी, जब आप 2-3 टेबल पढ़ लेंगे तो आपको ये चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी, राइट। इफ़ाल का मतलब है कर। अगर हम किसी एक शख्स को कह रहे हैं कि आप ये काम करो तो हम कहेंगे इफ़ाल, ठीक है। अगर ज्यादा लोग हैं तो उसके आगे जमा के लिए वाव और अलिफ का इजाफा हो रहा है, इसको ध्यान से देखें। वाव पर जज़म है, अलिफ पर कुछ नहीं है, ना अलिफ के ऊपर ना अलिफ से नीचे, तो हम इसलिए अलिफ को पढ़ नहीं रहे, लेकिन वो यहाँ मौजूद है, मतलब अलिफ की अलग से आवाज नहीं पढ़ रहे। क्या पढ़ेंगे इसको? इफ़अलू, इफ़अल कर, इफ़अलू करो। मतलब अगर आप एक शख्स को कोई काम करने का कहेंगे तो आप कहेंगे इफ़अल, ज्यादा को कहेंगे तो हम कहेंगे इफ़अलू, आप सब ये काम करो, ठीक है। इसी तरह नहीं के 2 अल्फाज हैं। अगर हमने किसी एक शख्स को किसी काम से मना करना है तो हम शुरू में लाम जबर अलिफ ला लगाएंगे। आप जानते हैं कि ला का लफ्ज नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने जो 4 अल्फाज आपको सिखाए थे, ला, मा, लम, लन, ये चारों जो अल्फाज हैं किसी भी बात की नहीं करने के लिए, नफी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ला का मतलब है नहीं, ये तो हमें पहले से याद है। ता का लफ्ज भी हम इस हवाले से याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ना तफालू, यानी जब आप किसी काम का हुक्म किसी को देंगे, सामने वाले को ही देंगे ना, जो आपके सामने ही नहीं है उसको तो नहीं देंगे, अपने आप को तो नहीं कहेंगे कि आप मैं ये काम करूं, हम सामने वाले को कहेंगे ना, इसलिए हमने तफालू का लफ्ज यहाँ से पिक किया, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा तफालू, आप ये काम करो, तो हमने उसी से बना दिया ला तफअल, आप ये काम मत करो, ला तफअल। जैसे कि मैंने आपको बताया आखिर में भी जज़म आ गया, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं जज़म आ गया था, ठीक है। ला के साथ आने की वजह से यहाँ पर ता की आधी शक्ल आएगी, उस पर जबर होगा। तो जब भी हम नहीं बनाएंगे, किसी चीज से मना करेंगे, शुरू में लाम जबर अलिफ लगाएंगे और ता की आधी शक्ल भी फेल जो लफ्ज है उसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। तो क्या है, एक शख्स को मना करेंगे ला तफअल, मत कर, ला तफअलू, आप सब मत करो, ठीक है। इसके इशारे क्या होंगे, ध्यान से देखें। फेल मादी के लिए हमारे इशारे थे यहाँ, मुदारी के लिए इशारे थे आंखों के बराबर, ठीक है। और अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो है अम्र और नहीं। अगर आप किसी को कोई काम करने का कह रहे हैं तो हम इशारा करेंगे, पहले हमारा हाथ यहाँ होगा, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। दायां हाथ राइट हैंड, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं अल्लाह एक है, तो हम उंगली का इशारा, शहादत की उंगली का इशारा ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हाथ होगा और हम कहेंगे इफ़अल, कर। या किसी एक शख्स को कह रहे हैं आप करो, एक शख्स को, इफ़अल, कर, इफ़अलू, करो। एक शख्स के लिए शहादत की उंगली से और ज्यादा लोगों के लिए 4 उंगलियों से इशारा, इफ़अल, कर, इफ़अलू, करो, इफ़अल, कर, इफ़अलू, करो। अब मना करने के लिए क्या करना है, आपका यही हाथ, एक शख्स को मना कर रहे हैं तो शहादत की उंगली, ज्यादा को मना करेंगे तो 4 उंगलियां दाएं हाथ की। तो पहले एक हाथ की एक उंगली से इशारा करके मना करते हैं, तो ये हाथ हमारे पास होगा ऐसे, हमारी तरफ, बाई की तरफ नहीं, हमारी तरफ। अब हम इशारा करेंगे ला तफअल, मत कर, ला तफअल। जैसे किसी को हम रूटीन में भी अगर मना करें, किसी बच्चे को भी, किसी को तो इशारे से कहते हैं मत करो, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ला तफअल, मत कर, ला तफअल, मत कर, 4 उंगलियों से ला तफअलू, मत करो, ठीक है। बहुत अच्छे से फर्क समझने के लिए यहाँ अल्फाज लिखे गए हैं, कर, करो, मत कर, मत करो। अपनी आसानी के हिसाब से हम तर्जुमे को पढ़ सकते हैं ऐसे कि इफ़अल, आप करो, इफ़अलू, आप सब करो, ला तफअल, आप मत करो, ला तफअलू, आप सब मत करो, ये कर सकते हैं। लेकिन अच्छे तरीके से वानी जो है वो समझ आते हैं अगर हम इसी तरीके को लेकर चलें, ठीक है। इफ़अल, कर, इफ़अलू, करो, ला तफअल, मत कर, ला तफअलू, मत करो। बहुत प्रैक्टिस कर ली मैंने, अब आप रेडी हो जाएं इसकी प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले मैं सिस्टर सानिया सईद से कहूंगी कि आप अपना माइक ऑन करें और ये मुझे पढ़कर सुनाएं, और जितने लोग मौजूद हैं माइक बंद रहने दें, लेकिन वो प्रैक्टिस करें इशारों से। जी सिस्टर सानिया, माइक ऑन करें सिस्टर सानिया। इफ़अल, कर, इफ़अलू, करो, ला तफ़अल, मत कर, ला तफ़अलू, मत करो। माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। अब हम आगे देखते हैं। ये जरा बहुत ध्यान से देखें, ये आ गए अम्र के बोलचाल के जुमले,
جیسے ہم پہلے بول چال کے جملے پڑھتے ہیں نا, ایک سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے. اگر امر ہوگا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اگر کوئی بڑا ہمیں کہے کہ آپ یہ کام کرو, تو ہم کہتے ہیں ہاں میں کام کرتا ہوں, یا ہم کہتے ہیں ہاں میں یہ کام کروں گا. یہی کہتے ہیں نا کہ جی ہاں میں یہ کام کروں گا. اسی طرح سے اگر یہاں بول چال کے جملوں میں آپ سے کوئی چیز کہی جا رہی ہے امر کی فارم میں, اگر میں آپ سے کہوں گی افعل, کر, تو آپ جواب مجھے مضارع میں دیں گے, مضارع میں, کہ میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے اپنی طرف اشارہ کر کے؟ افعلوا, میں کروں گا. پھر میں آپ سے کہوں افعلوا, آپ سب کرو, تو آپ کہیں گے نفعلوا, ہم سب کریں گے. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ آپ سمجھ گئے. سسٹر انیلا بی بی, آپ یہی میرے ساتھ دہرا دیجیے ترجمے کے ساتھ. جی, اگر میں آپ سے سسٹر انیلا سوال کروں, آپ کو کہوں امر, آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں افعل, کر, آپ کیا جواب دیں گی؟ افعلو, میں کروں گا. افعلوا, آپ سب کرو. نفعلو, ہم سب کریں گے. ہم سب کریں گے. ماشاءاللہ. تو یاد رکھیں امر میں سوالات ہوں گے تو ان کے جوابات ڈیفینیٹلی مضارع میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تو سمجھنے والی بات ہے. اور الف اگر یہ حمزہ زبر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی بات ہو رہی ہے, میں. اور اگر شروع میں نون زبر آ رہا ہے تو مطلب ہماری بات ہو رہی ہے. تو واحد جمع کے حساب سے ہم جواب دیں گے. اوکے جی, اب اگر ہم اس کے ساتھ ایک اور لفظ لگا دیں, خوبصورت لفظ خیرہ. خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر, بہترین, اچھا. اگر میں آپ سے کہوں افعل, اچھائی کر, اچھا کام کر, اچھائی کر, تو اس کا جواب مجھے کون دے گا؟ ذرا ہینڈ ریز کریں, اینڈ میں دیکھتی ہوں کہ کون آپ میں سے اس کو پریکٹس کرنے والا ہے. سسٹر خدیجہ زہرا, آپ اگر اپنا مائک آن کر لیں. جی جی سسٹر خدیجہ, اگر میں آپ سے کہوں افعل خیرہ, اچھائی کر, افعل خیرہ, میں اچھائی کروں گا, یا میں اچھا کام کروں گا. اردو میں یہ ترجمہ ہے. ٹھیک ہے سسٹر, چلیں میں آپ سے نیکسٹ پوچھتی ہوں. افعلوا خیرہ, آپ سب اچھائی کرو. نفعل خیرہ, ہم اچھے کام کریں گے. کریں گے. جی دیکھیں نا, مضارع کو ذہن میں لائیں سسٹر خدیجہ. فعل مضارع میں ہم نے پریکٹس زیادہ تر پریکٹس یہ کی ہے کہ وہ کرتا ہے, وہ کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دونوں چیزیں اس میں آ سکتی ہیں, حال اور مستقبل دونوں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یفعلوا, وہ کرتا ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یفعلوا, وہ کرے گا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ یہاں پر بھی دونوں جواب دے سکتی ہیں. آپ کہہ سکتی ہیں افعل خیرہ, میں بھلائی کرتی ہوں, یا آپ یہ کہہ سکتی ہیں میں بھلائی کروں گا. سوری, میں بھلائی کرتا ہوں یا میں بھلائی کروں گا, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اسی طرح نفعل خیرہ, ہم بھلائی کرتے ہیں یا ہم بھلائی کریں گے. آپ یہ دونوں طرح سے ترجمہ اس کا کر سکتی ہیں. ماشاءاللہ سسٹر خدیجہ, جزاک اللہ خیر. آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. تو اس طرح سے جب ہم ٹیبل اپنا لکھیں گے, ماشاءاللہ ہم اتنی آگے پہنچ گئے ہیں گرامر سیکھنے میں, اللہ کا شکر ادا کریں. ہم نے فعل ماضی سیکھ لیا, اس کے آگے آتا ہے فعل مضارع, ہم نے وہ سیکھ لیا. تیسرا حصہ ہے ٹیبل کا امر اور نہیں, تو دیکھیں ہم نے وہ بھی سیکھ لیا آج. ٹھیک ہے, تو پورا ٹیبل ہمارے سامنے ہے. اس کو جلدی سے کون پریکٹس کروائے گا آپ سے؟ جی میں دیکھ رہی ہوں آپ سے کون کون ابھی ہینڈ ریز کرتا ہے. اوکے, رائٹ رائٹ. سسٹر اینی وسیم, آپ اگر اپنا مائک آن کریں پلیز. جی سسٹر اینی وسیم, جی ماشاءاللہ. آپ یہ پورا جی میم. ٹیبل مجھے سنائیے اور میں اشارے کرتی ہوں تاکہ سننے والوں کی پریکٹس ہو, اور آپ سب بھی اشارے کرتے رہیں. جی سسٹر. فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. يفعل، يفعلون، تفعل، أفعل، تفعلون، نفعل. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. کتنے بہترین طریقے سے آپ نے پریکٹس کروائی, تو اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہ آج ہم عربی سیکھنے میں اتنی آگے پہنچ گئے. دیکھیں, سوچیں ذرا, آپ سے رمضان سے پہلے کیا یہ سارے الفاظ تو ہمارے لیے بالکل ہمیں لگتا تھا پتہ نہیں کیا مشکل چیزیں ہیں. اب کتنی آسان ہے, ہمارے ساتھ ایک تعلق بن رہا ہے, اور یہ الفاظ قرآن سے ہیں ماشاء اللہ. انہیں سے الفاظ جو ہیں کتنے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. جی, تو اسی طرح فعلا کے پیٹرن پر فتح کا ٹیبل ہمارے سامنے آ گیا, بالکل اسی طرح جیسے وہاں ہم نے کہا تھا افعل, تو یہاں ہم کہیں گے افتح. وہاں کہا تھا افعلوا, یہاں کہیں گے افتحوا. وہاں کہا تھا لا تفعل, یہاں کہیں گے لا تفتح. ٹھیک ہے, اعراب بالکل وہی رہیں گے, صرف جو ہے لفظ چینج ہوئے. رائٹ, تو میں یہاں ریکویسٹ کروں گی, سسٹر کون ہے ابھی ہمارے پاس؟ آئی جسٹ وانٹ کہ ڈفرینٹ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے.
جی سسٹر شیزا آپ اپنا مائک آن کر لیں. سسٹر شیزا جی جی سسٹر آپ صرف اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھولو، مت کھول، لا تفتح مت کھولو. ماشاءاللہ بہترین، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہم نے فتح اور یفتح کا ٹیبل تو پہلے ہی سیکھا ہوا تھا. آج ہم نے اس کے ساتھ امر اور نہیں کا ٹیبل بھی سیکھ لیا. ٹھیک ہے، امر اور نہیں دونوں. تو ہم نے کیا سیکھا؟ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہم اپنے گھر میں بولنے میں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں فخر کے ساتھ. کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ عربی زبان ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نبی سے ہم کلام ہوئے. جی اسی طرح سے اگر ہم بول چال کریں تو سسٹر انیلا اگر آپ بول چال میں کا حصہ بنے تو میں اگر آپ سے کہوں افتح کھول، کیا جواب دیں گی آپ؟ افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. ماشاءاللہ. افتحو آپ سب کھولو. نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. ماشاءاللہ بہترین، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح کیا کھول رہے ہیں ہم؟ کتاب، قرآن کی کتاب ذہن میں رکھیں. تو اگر میں آپ سے کہوں سسٹر سعدیہ کمل، ماشاءاللہ ابھی میں نے ان کو دیکھا. سسٹر سعدیہ کمل آپ اپنا مائک آن کریں. جی سسٹر سعدیہ کمل جی جی میم. اگر میں آپ سے کہوں افتح الکتاب، کتاب کھول، آپ کیا جواب دیں گی؟ افتح الکتاب میں کتاب کھولتی ہوں یا کھولوں گی. ماشاءاللہ. لیکن ہم اس کا ترجمہ مذکر کے حساب سے کریں گے. ٹھیک ہے، جی میں میم، کتاب میں کھولتا ہوں یا کتاب کھولوں؟ کھولتا ہوں یا کھولوں گا. ٹھیک ہے. افتح الکتاب، آپ سب کتاب کھولو. نفتح الکتاب ہم کتاب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. کیا کھولیں گے؟ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت زیادہ جزا عطا فرمائے، جزائے خیر. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ ہم نے اتنا سیکھ لیا. ہوم ورک ٹیبل ہے تو اس کو بھی ہم جلدی سے پڑھ ہی لیتے ہیں. جعلا اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا، اور اجعل بنا. تو آج یہ والا حصہ ہمارے لیے نیا ہے. سسٹر خدیجہ زہرا آپ اپنا سسٹر ماہین نبیل جی سسٹر ماہین آپ کو میں نے ابھی دیکھا ہے، آپ اپنا مائک آن کر لیجیے. سسٹر ماہین جلدی سے مائک آن کیجیے. سسٹر ماہین آپ مجھے سن رہی ہیں؟ آئی تھنک مائک میں کوئی پرابلم ہے مے بی. ہم یہاں پر سسٹر جعل اس نے بنایا، سسٹر صرف عربی میں پڑھ لیجیے. جعل اس نے، جعل جعلو جعلت جعلتو جعلتم جعلنا. یجعلو یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو. اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو. ماشاءاللہ بہترین ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے آج پڑھا ہے. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں اجعل بنا تو آپ کہیں گے اجعلو میں بناتا ہوں یا میں بناؤں گا. اجعلو آپ سب بناؤ تو آپ کہیں گے نجعلو ہم بناتے ہیں یا ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح سے سوال جواب کر سکتے ہیں. الحمدللہ. سیکھنے کے لیے ماحول بڑا میٹر کرتا ہے. وہ ماحول ہمیں خود بنانا ہوتا ہے. بہانے ہمیں خود کہتے ہیں، ہر کام کا انسان نے جو کام کرنا اس کا بہانہ وہ بنا ہی لیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کا سینیریو کریٹ کر لیتا ہے. اگر ہم نے قرآن سیکھنا تھا نا، ہم نے کہا ہم نے سیکھنا ہی ہے تو ہم نے اپنی ساری مصروفیات میں سے وقت نکالا، کیونکہ یہ سب سے اہم ہے باقی سارے کاموں سے زیادہ. آپ آفس میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، انوائرمنٹ ایسا بنائیں. کوئی پوسٹر لگا سکتے ہیں آپ QC کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تاکہ ایسا ماحول ہو. پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں اپنا ووکیبلری کارڈ. ریکارڈنگ موبائل ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، اس میں سن سکتے ہیں. گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی میں لگا سکتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ میں سیو کر کے چیزیں دوبارہ سن سکتے ہیں تاکہ ہر چیز اچھے سے سمجھ آئے. ٹیکسٹ بکس جو ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اپنے ٹیبل پہ رکھیں، سامنے چھپا کر کہیں بند کر
کے دراز میں مت رکھیں. تو اکثر بیٹھتے ہوئے آپ اس کو کھولیں گے, دیکھیں گے, بآسانی آپ چیزوں کو سمجھیں گے. وائٹ بورڈ, بلیک بورڈ ہو سکتے ہیں گھر میں جن پر آیات لکھی جائیں, پریکٹس کی جائے, چلتے پھرتے دہرائی جائے, یا لکھ کر دیوار پہ پیسٹ کر دی جائے. ٹھیک ہے, نہیں کرائیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اس کام کو جاری رکھنا ہے, اس کورس کا حصہ بنے, اس کو جاری بھی رکھنا ہے. انشاءاللہ ہم یہ سب چیزیں کریں گے انشاءاللہ, یہ ہمیں مدد فراہم کریں گی اچھے سے چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اوکے جی, ان سب سے آسان جو ہے وہ کیا ہے, پاکٹ بک کو ہمیشہ ساتھ رکھیے. جو ووکیبلری کارڈ دیا گیا ہے, کارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو ان کو جو ہے ہمیشہ دہرا لیں. سیکھنے کی سپیڈ جو ہے نا وہ کئی گنا بڑھ جائے گی, بہت تیزی سے چیزیں ہمیں یاد ہوں گی. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, آج سبق نمبر 15 مکمل ہوا. کہاں ہم نے سبق نمبر 1 سے شروع کیا تھا, پہلا لفظ سیکھا تھا, اور آج ہم 37,500 الفاظ قرآن کے سیکھ چکے ہیں. 78,000 الفاظ ہیں تقریباً قرآن میں جو ہمیں سیکھنے ہیں. اگر ہم نے 15 دن میں, صرف 15 گھنٹوں میں 37,500 لفظ سیکھ لیے ہیں, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم 78,000 بھی سیکھ لیں گے. اسی طرح اگر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے, ایک دوسرے کی مدد کریں گے, سیکھنے سکھانے کے عمل کو جاری رکھیں گے, اپنے ہوم ورکس کرتے رہیے. یہ چیزوں کو ذہن نشین رکھنے میں ہمیں مدد فراہم کرتا ہے, اور ثواب حاصل ہوتا ہے, ریوارڈز اللہ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں. جو آپ کے ووکیبلری کارڈ ہے, پاکٹ بک, اس کو جو ہے ریوائز کرتے رہیں. ٹیچر بنے, یاد رکھیں, سیکھنا ہے اور سکھانا ہے, علم کو اپنے تک صرف نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, ابھی کل ہی مجھے آپ میں سے کچھ لوگوں کی میسیجز آئی. ایک سسٹر انہوں نے بتایا کہ وہ, یا آپ کی بیٹی کی بات کری تھی کہ وہ بھی کورس کر رہی ہیں آپ کے پاس, اور وہ اب گھر میں چھوٹے بھائی کو روز پڑھا رہی ہوتی ہیں. سارا دن میں گھر میں ٹیبلز بھی سنتی ہوں اور چیزیں, تو اتنی خوشی ہوئی سن کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے مہربان ہے کہ اگر کوئی اتنے دل سے پڑھ رہا ہے کہ وہ دوسروں کو ساتھ ساتھ سکھا رہا ہے, کتنی بہترین کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزا عطا فرمائے. ہمیں بھی یہ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.